से पाक हैं। और इस पर हमारे पास बहुत सारी दलीलें हैं, लेकिन चूंकि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं उनको बयान कर सकूं, लिहाजा मैं बस मौला अली की एक हदीस आपके सामने बयान करूंगी कि मौला अली फरमाते हैं कि बेशक खुदा ने हमें पाक और मासूम बनाया है और अपनी मखलूक का गवाह बनाया है और हमें जमीन पर अपनी हुज्जत करार दिया है और हमें कुरान के साथ और कुरान को हमारे साथ करार दिया है। तो यहाँ पर मौला कायनात खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमें पाक और मासूम बनाया है। तो इमाम की पहली शर्त क्या है? वो मासूम हो। दूसरी शर्त क्या है कि इमाम के लिए जरूरी है कि उसकी लोग जो है वो इताअत करें, और ये इताअत का हुक्म जो है उसकी विलायत को लोग कबूल करें, और विलायत का हुक्म खुदा की तरफ से आए। और हमारे पास यहाँ पर भी आयत मौजूद है कि परवरदिगार आलम कुरान में फरमाता है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमून सलात व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन, कि बेशक ईमान वालो अल्लाह तुम्हारा वली है और उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली है कि जो साहिबाने ईमान है। कौन साहिबाने ईमान? वो कि जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में अंगूठी देते हैं, जकात देते हैं, हालत रुकू में जकात देते हैं। तो आप देखिए कि ये आयत भी जो है वो मौला अली की विलायत को साबित कर रही है, कि जिसमें परवरदिगार आलम जो है वो मौला अली की विलायत को दुनिया के सामने पेश करा है कि जैसे अल्लाह तुम्हारा वली है। अब यहाँ पर वली के क्या माने? अब बहुत से लोग इसकी आयत के वज़न को हल्का करने के लिए जो है वो एतराज करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आयत में वली से मुराद दोस्त है। तो इंशाल्लाह हम आगे उसके बारे में बयान करेंगे कि वली से मुराद क्या दोस्त है, क्योंकि हम अगर इसमें आयत में देखें तो परवरदिगार क्या कह रहा है? बेशक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तुम्हारा वली है। इन्नमा वलियकुमुल्लाह, इसमें लफ्ज़ इन्नमा आया है। और आप अगर अरबी ग्रामर जानती हैं तो इन्नमा का जो लफ्ज है वो इन्हिसार पर दलालत करता है। इन्हिसार यानी क्या? इन्हिसार यानी कि जैसे हम लफ्ज उर्दू में कहें फकत, जैसे कहते हैं ना कि फकत और फकत, तो हम उसको क्या है, उसको और चीजों से जुदा कर देते हैं, मुनहसिर कर देते हैं। तो खुदा ने यहाँ पर इन्नमा का लफ्ज किया, यानी कि तमाम लोगों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तुम्हारा वली है, फकत और फकत अल्लाह तुम्हारा वली है। यानी विलायत से बाकी लोगों को खारिज कर दिया है और कहा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तुम्हारा वली है और उसका रसूल तुम्हारा वली है। और कौन वली है? कहा वो वली है जो साहिब ईमान हो, जो नमाज को कायम करते हो और जो हालत रुकू में ज़कात देते हो। तो यहाँ पर ये विलायत मुनहसिर कर दी है। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर कैसे पता चले कि ये मौला अली की शान में है? तो ये पूरी तारीख में अहले सुन्नत के यहाँ भी ये वाकया मौजूद है, और हमारे यहाँ तो ये किताबों में है ही वाकया कि किसने हालत रुकू में जो है वो ज़कात दी थी। वो सिर्फ और सिर्फ मौला कायनात की जात थी कि जिन्होंने हालत रुकू में साइल को अपनी अंगूठी जो है वो ज़कात में दे दी थी। कि यहाँ पर बहुत से लोग फिर जो है वो एतराज इस बात पर भी करते हैं कि आप लोग कहते हैं कि मौला अली जब नमाज में मुसल्ले पर आते थे तो वो पूरी दुनिया से गाफिल हो जाते थे, और ये हमारे पास ये हम कहते हैं कि बेशक मौला कायनात जब मुसल्ले इबादत पर आते थे तो वो अपने अतराफ से बेखबर हो जाते थे। और आप उसके लिए हम दलील वही वाकया भी देते हैं कि पैर में जब आपके तीर लग गया था तो ऐसा वो तीर पेवस्त हो गया था कि वो तीर निकाला नहीं जा रहा था, यानी जब तबीब ने चाहा उस तीर को निकालना तो इतना दर्द था, इतनी तकलीफ थी कि मौला इजाजत नहीं दे रहे थे उस तीर को निकालने की। तो उस वक्त रसूलुल्लाह ने कहा था कि ठहर जाओ, जब अली मुसल्ले इबादत पर चले जाएं उस वक्त तीर निकालना, उस वक्त अली को एहसास भी नहीं होगा। और वही हुआ कि जब अली मुसल्ले इबादत पर आए तो तीर निकाल लिया गया और मौला कायनात को एहसास भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये लोग इसी चीज को जो है वो लाके ये एतराज करते हैं कि आप कहते हैं कि मौला कायनात जब मुसल्ले पे आते थे अतराफ से गाफिल हो जाते थे, तो कैसे मौला कायनात ने आपके जो है वो साइल की आवाज सुन ली और हालत रुकू में जो है वो साइल को अंगूठी दे दी? तो हम उसका भी जवाब देते हैं, मुफस्सल तरीन जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन मैं चंद लफ्जों में बस आपके सामने बयान करूंगी कि आप देखिए, बेशक मौला अली इबादत में थे और इबादत में गर्क होने का हरगिज ये मतलब नहीं कि इंसान अपना इख्तियार ही खो बैठे। और मौलाए कायनात इबादत में जब मशगूल थे तो यानी उनकी सारी तवज्जो खुदा की तरफ थी, और साइल ने भी जब मांगा तो खुदा से मांग रहा था। वो साइल ने भी खुदा के नाम पर मांगा था और वो खुदा से मांग रहा था। तो जाहिर सी बात है साइल की आवाज भी गोया खुदा के बारगाह तक पहुंची थी, और अली की तवज्जो भी खुदा की तरफ थी। लिहाजा कहते हैं कि हमारे उलमा कहते हैं कि
اس وجہ سے علی نے جو ہے وہ سائل کی آواز سنی اور اپنی انگوٹھی سائل کو دے دی۔ اور دوسری بات کہ نماز پڑھنا جس طرح سے عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، تو مولا کائنات نے عبادت میں ایک عبادت کا عمل انجام دیا ہے، لہٰذا جو ہے یہ عمل خود امام کا جو ہے وہ ایک عبادت ہے، یعنی عبادت میں آپ نے عبادت کا عمل انجام دیا، اور یہ دونوں عبادتیں جو ہیں وہ خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دی گئی ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ گویا علی کی توجہ جو ہے وہ خدا سے ہٹ گئی ہو، نہیں، بلکہ عبادت میں بھی مولا کائنات نے گویا ایک عبادی عمل کو انجام دیا۔ تو اس کے بعد ایک اور آیت جو مولا علی کی ولایت اور امامت کو جو ہے وہ ثابت کرتی ہے، وہ آیت وہ اطاعت اولی الامر، یعنی وہ آیت جو اولی الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیتی ہے، کہ پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ تو آپ دیکھیے کہ اس آیت میں بھی پروردگار عالم واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، یعنی بغیر کسی قید اور شرط کے، یہاں پر کوئی قید اور شرط نہیں لگائی ہے، خدا نے سیدھا حکم دیا ہے کہ اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اور پھر اس کے بعد فوراً حکم دیا اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی رسول کی اطاعت میں بھی کوئی قید اور شرط نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد خدا نے سیدھے حکم دیا اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ تو اب یہاں پر اولی الامر سے مراد کون ہے، اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ تو ہم لوگوں کا تو ہماری جو تفاسیر ہے اس میں تو صاف واضح طور پر کہا اولی الامر سے مراد اہل بیت علیہم السلام ہے، 12 امام ہیں ہمارے، وہ اولی الامر ہیں، اللہ نے ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی ہم سے کہے کہ بھئی ہم کیسے مان لیں کہ اولی الامر سے مراد جو ہے وہ 12 امام ہیں، تو ہمارے پاس ایک اور روایت بھی ہے، اور یہ روایت خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، کہ وہ روایت کون سی ہے؟ وہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت ہے، کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول اللہ سے آ کر سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اطاعت اولی الامر کی، اس میں اولی الامر سے مراد کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جابر، میرے مرنے کے بعد میرے جو خلیفہ اور جانشین ہیں، جو میرے بعد میری ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے ہیں، وہ میرے بعد جو ہیں وہی اولی الامر ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے میرے بھائی علی ابن ابی طالب، اور ان کے بعد حسن، ان کے بعد حسین، ان کے بعد علی ابن الحسین، اور ان کے بعد محمد باقر علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ نے فرمایا جابر، خواہر آپ میوٹ پہ ہیں۔ سوری، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد مثلا مولا کائنات یعنی علی ابن ابی طالب، ان کے بعد حسن، ان کے بعد حسین، ان کے بعد علی ابن الحسین، اس کے بعد محمد باقر علیہ السلام، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا جابر، میرے اس فرزند کے وقت تم موجود ہوگے، تم زندہ رہو گے، اور جب تم میرے اس فرزند سے یعنی امام محمد باقر سے ملاقات کرنا تو میرا ان کو سلام کہنا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جناب جابر اس وقت تک زندہ تھے، اور امام محمد باقر کو جب آپ نے دیکھا، آپ کی بینائی اس وقت بہت حد تک جو ہے وہ جا چکی تھی، اور آپ نے ان کی آہٹ سے امام محمد باقر کو پہچانا، اور پھر رسول اللہ کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا ان کے بعد جعفر صادق ہیں، موسیٰ کاظم ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ آخری امام کا نام لے کر فرمایا کہ یہ سب میرے بعد امام اور رہبر ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس آیت کے ضمن میں جو حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ نے کہا اولی الامر سے مراد یہ 12 امام ہیں، تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ان کی اطاعت کا، جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ 12 امام ہیں، اور یہ وہی 12 امام ہیں جن کا نام رسول اللہ نے نام لے کر واضح طور پر بتلا دیا تھا۔ اور دوسری اہم چیز ہم دیکھیں کہ جو اللہ جس طرح سے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، پھر اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا،
اور اس کے بعد رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، تو پھر اس رسول کو بھی اللہ نے ہی منتخب کیا، یعنی اللہ نے بتلایا کہ یہ رسول ہیں۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے جس رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور رسول کو منتخب کیا، تو ضروری ہے کہ اللہ جس اولی الامر کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اس اولی الامر کو بھی اللہ ہی منتخب کرے، اسے لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو منتخب کر کے پہچنوائے کہ یہ اولی الامر ہے، تبھی تو اطاعت ہو پائے گی۔ اگر اللہ نے اطاعت کا حکم دیا اور ہم کو بتایا ہی نہیں کہ کون اولی الامر ہے، تو ہم کیسے اس آیت کے جو ہے وہ اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں کہ ہم کو جب پتہ ہی نہیں اولی الامر کون ہے؟ تو اس کا مطلب کہ اس آیت کے ضمن میں واضح طور پر بتلا دیا گیا تھا کہ اولی الامر کون ہے، ورنہ یہ آیت پر کیسے کوئی عمل کر پاتا، کیونکہ جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو اولی الامر کون ہے۔ تو اولی الامر سے مراد یہ 12 امام ہیں جن کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے، جن کی اطاعت کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اطاعت انسان اسی کی کر سکتا ہے کہ جو تمام گناہوں سے پاک ہو، اطاعت انسان اسی کی کر سکتا ہے کہ جو ہادی ہو، جو رہبر ہو۔ ہم ہر انسان کی تو اطاعت نہیں کرتے نا، جو ہم سے افضل ہوتا ہے انسان اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، استاد کی اطاعت کرتے ہیں، جو ہم سے بڑا ہے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم چھوٹے کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ہم ایرے غیرے کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ اگر اطاعت کا حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر وہ کوالٹی، وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کے بعد، اپنے رسول کی اطاعت کے بعد اس کی اطاعت کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ تو اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مولا کائنات ہی ہادی اور رہبر ہیں، امام ہیں، اور ان کی اطاعت سب پر واجب ہے، کیونکہ قرآن کی آیت سب کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں پر ان کی اطاعت کرنا کیا ہے، وہ واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آئے یوم الدار بھی ہے، جس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ آئے یوم الدار کیا ہے؟ یہ وہی آیت ہے کہ جو فانذر عشیرتک الاقربین کے، جس میں پروردگار کی طرف سے حکم آیا تھا کہ اے رسول اپنے اقربا کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دو، انذار کرو۔ اور پھر اس وقت اسلام کی سب سے پہلی دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ جو ہوا، رسول اللہ نے تمام اپنے جو بزرگان تھے اس وقت قریش کے، ان کو گھر پہ بلوایا اور ان کا جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ پورا واقعہ آپ کے سامنے، پورا واقعہ نہیں سناؤں گی میں، کہ مولا کائنات اور جناب ابو طالب نے سب کو مدعو کیا، جناب ابو طالب کے گھر میں یہ دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ 3 دن تک یہ دعوت کا سلسلہ چلا، اور مطلب 2 دن تو کھانے کے بعد وہ سب اٹھ کے چلے جاتے تھے رسول جب بھی کچھ کہنا چاہتے تھے، اور تیسرے دن جب رسول اللہ نے پھر دعوت کا انتظام کیا، سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا، اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، لوگ پھر کھڑے ہو گئے کہ یہاں پر جناب ابو طالب ایک مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، جب تک کہ میرا بھتیجا محمد اپنی بات نہ کہہ لے کوئی یہاں سے نہیں جائے گا۔ اور اتنا دبدبا، اتنا روب تھا جناب ابو طالب کی آواز میں کہ سب مجمع اپنی جگہ پر کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اور اس وقت رسول اللہ نے اپنے پیغام کو ان کے سامنے رکھا کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، میں خدا کا رسول ہوں، میں ان کی طرف سے دعوت دینے آیا ہوں، تم خدا کو قبول کرو، خدا کو مانو، اس پر ایمان لے آؤ، اور وغیرہ وغیرہ۔ رسول اللہ نے پوری دعوت دی، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس امر میں میری جو ہے وہ مدد کرے گا، اس کام میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ 3 مرتبہ رسول اللہ نے پوچھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا، نہ کسی نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، صرف مولا کائنات تھے جن کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی، وہ کھڑے ہو گئے، وہ ہر بار کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور جب تیسری مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ جب کھڑے ہوئے مولا کائنات، تو رسول اللہ نے علی کو بٹھا دیا، اور جب تیسری مرتبہ پوچھا اور پھر کوئی نہ کھڑا ہوا، اور تیسری مرتبہ بھی مولا کائنات کھڑے ہوئے اور کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا یا رسول اللہ، تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، اور اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں بھی رسول اللہ نے واضح طور پر اپنا جانشین، اپنا وصی جو ہے وہ مولا علی کو بتلایا تھا، یعنی تمام وہ قریش کے بزرگان کے سامنے جو ہے وہ رسول اللہ نے مولا علی کو اپنا وصی، اپنا جانشین بتایا، اور یہ بھی کہا کہ اس کی بات کو سنو بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو۔
تو اطاعت ایسے ہی نہیں کسی کی جاتی ہے. اطاعت کا مطلب کہ وہ گویا ہادی ہے، وہ رہبر ہے، میرے بعد وہی تمہارا امام ہوگا، تمہاری ہدایت کرنے والا ہوگا، لہٰذا تم پر ان کی اطاعت کرنا کیا ہے، وہ واجب ہے. تو یہ آیت بھی مولا علی کی امامت کو، ان کی ولایت کو واضح کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت ہی مشہور جو آیت آئے تبلیغ، آئے ولایت، آئے غدیر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آیت بھی مولا علی کی ولایت پر دلالت کرتی ہے. کہ سن 10 ہجری میں پورا واقعہ آپ کو سب واضح طور پر پتا ہے. 10 ہجری میں رسول اللہ اپنے آخری حج سے واپس پلٹ رہے تھے، اور اس وقت یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، کہ جس میں جو ہے وہ رسول اللہ پروردگار عالم نے جو ہے وہ رسول کو یہ حکم دیا تھا کہ یا رسول اللہ اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ جو پیغام پہنچانے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام آپ نے انجام نہیں دیا. کہ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے پیغمبر آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ حکم پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اور آپ لوگوں سے آپ ڈر اور خوف پیدا آپ کے اندر نہ ہو، یعنی آپ لوگوں سے نہ ڈرے. خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ خود یہ آیت بھی مولا علی کی ولایت کو، یہ ہم تو اس کو مانتے ہیں، یعنی یہ آیت مولا علی کی ولایت، صاف طور پر یہ آیت جو ہے وہ امام علی کی ولایت کو واضح کر رہی ہے. کیونکہ اس آیت کے ضمن میں جو واقعہ پورا غدیر خم کا واقعہ نقل ہوا ہے، وہ واقعہ تمام اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ غدیر خم کے میدان پر کس طرح سے جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے تمام مجمع کو روکا، جو چلے گئے تھے انہیں بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور اس غدیر خم کے جو میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کا جو مجمع جمع ہو گیا، پھر وہاں پر ممبر بنوایا، اور ممبر بنوانے کے بعد وہاں پر رسول اللہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد پوری واقعہ نقل ہے کہ رسول اللہ نے پہلے ان لوگوں سے اقرار لیا کہ کیا میں تم پر اولویت رکھتا ہوں یا نہیں، تمہارے نفسوں پر. انہوں نے کہا کہ بلے یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ بے شک ہماری نفسوں پر اولویت رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے جو ہے وہ کہا کہ اگر میں تمہارے نفسوں پر اولویت رکھتا ہوں، تمہارا سرپرست ہوں، ولی ہوں، من کن تو مولا ہوں فہذا علی مولا، بس جس کا میں مولا ہوں اس کے بھی علی مولا ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر مولا علی کی ولایت کو واضح طور پر رسول اللہ نے بیان کیا، اور صرف بیان نہیں کیا بلکہ علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے لوگوں کو دکھلا بھی دیا کہ یہ علی میرے بعد میرے جو ہیں وہ جانشین ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ اس آیت پر تو بہت لوگ اعتراض لوگوں نے کیا کہ یہاں پر رسول اللہ نے جو ہے وہ ولایت کا جو اعلان کیا ہے، وہاں پر ولایت سے مراد جو ہے وہ دوست ہے. تو اس کا بہت بہترین جواب ہمارے علماء نے دیا ہے. آپ دیکھیں آیت اللہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں تو بہت زیادہ دلیلوں کے ساتھ ان کی کتابوں سے جو ہے وہ دلیلوں کے ذریعے سے ثابت کر دیا کہ یہاں پر مولا سے مراد جو ہے وہ دوست کے ہیں، یا مولا سے مراد جو ہے وہ ولی کے ہیں، سرپرست کے ہیں. وہ میں آج چند ایک چیزوں کو آپ کے سامنے بس بیان کرنی چاہوں گی کہ اگر ولایت سے مراد دوست ہوتا تو کیا رسول اللہ نے جو فرمایا من کن تو مولا، جس کا میں دوست ہوں، یعنی اپنی کیا رسول اللہ دوستی کا وہاں پر اعلان کر رہے تھے کہ میں جس کا دوست ہوں، کیا رسول اللہ لوگوں کے دوست ہیں؟ ہم اگر دوست مان لیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے کہ رسول اللہ لوگوں کے دوست ہیں؟ نہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں، وہ دوست نہیں ہے. کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے. اور دوسرے کہ یہ آیت بھی دیکھیں پروردگار عالم کس طرح سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسول، رسول کو، یعنی پورے قرآن میں آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے رسول کو جب بھی مخاطب کیا تو کبھی یا مثلا طٰہٰ کہہ کر پکارا، یاسین، یعنی القاب سے پکارا، لیکن یہاں پر سخت پیغام ہے، لہٰذا سیدھے سے خدا نے رسول کو خطاب کیا، یا ایھا الرسول، اے رسول وہ پیغام پہنچا دو. یعنی یہاں پر خطاب بہت سخت انداز میں تھا، بہت سخت لہجے میں یہ خطاب تھا کہ یہ اگر یہ پیغام نہ پہنچائے تو گویا کوئی پیغام نہیں پہنچایا.
تو اب یہاں پر کیا دوستی کا پیغام اتنا اہم پیغام تھا کہ اللہ اتنا سخت لہجے میں اپنے رسول کو خطاب کر رہا ہے کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچائے تو رسالت کا 23 سال جو تم نے رسالت کا کام کیا وہ تمام کام پہ تمہارے جو ہے وہ پانی پھر جائے گا. تو یہ اس سے مراد کیا یہ دوستی نہیں ہے. اور تیسری چیز, کیا یہ ہماری عقل اس بات کو قبول کرتی کہ اتنے گرمی کے موسم میں اتنے بڑے مجمع کو اکٹھا کر کے ان تمام مجمع کو صرف یہ بیان کرنا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے؟ عقل بھی اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ وہ رسول جو وما ینطقو کی منزل پر ہے, جو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا سوائے وحی الہی کے, وہ رسول اتنی گرمی کے موسم میں لوگوں کو اکٹھا کر کے صرف یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ علی بھی جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں, کیا یہ عقل قبول کرتی ہے؟ دوسری کہ اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج دین کامل ہو گیا, کیا علی کی دوستی کا پیغام سنانے کے بعد دین کامل ہو رہا ہے؟ یعنی اتنا یہ پیغام, اگر یہ بات چھوٹی ہوتی تو کیا اتنے سے پیغام کے بعد جو ہے وہ خدا کہہ رہا ہے کہ آج دین کامل ہو گیا, یعنی علی کی دوستی کا پیغام پہنچانے کے بعد ہی دین کامل ہو رہا ہے؟ عقل اس چیز کو قبول نہیں کرتی. یعنی اس کا مطلب کہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, یہ بہت اہم پیغام ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ علی کی ولایت اور امامت کا پیغام ہے. اور سب سے اہم چیز کہ اگر یہ بات ایسی اتنی چھوٹی ہوتی کہ بس علی کی دوستی کی بات کر رہے پروردگار اور رسول اللہ نے بھی علی کی دوستی کا پیغام پہنچایا, تو پھر لوگ مبارکباد کس چیز کی دے رہے تھے؟ 3 دن تک مبارکبادی کا سلسلہ چلا ہے, 3 دن تک لوگ آ کے علی کو مبارکباد دے رہے ہیں. اور سب سے بڑی کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہوتی تو رسول اللہ اس دن کو اتنی بڑی عید کیوں قرار دیتے؟ کہ رسول اللہ نے اس دن کو سب سے بڑی عید قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ پیغام کوئی معمولی پیغام نہیں تھا, یہ پیغام علی کی ولایت کا پیغام تھا. وہ یہاں پر میرے خیال سے ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے, بس 5 منٹ بچا ہے. تو یہ تمام آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امت میں اگر کوئی امام اور ہادی اور رہبر تھا تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی, اور ان کے بعد ان کے 11 فرزند کے جو ایک کے بعد ایک امامت کے منصب پر فائز ہوئے. اور اس وقت ہمارا آخری امام یعنی ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام وقت ہیں, اور وہ اس منصب پر فائز ہیں, اور وہ پردہ غیب سے ہماری ہدایت کر رہے ہیں. تو مومنات یہاں پر ہمارا یہ جلسہ ہم ابھی اس وقت ختم کر دیں کیونکہ اب وقت ختم ہونے والا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ سیشن میں ہم تھوڑا سا امام زمانہ اور اس کے بعد ولایت ولی فقی کے موضوع پر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے کہ یہ ولی فقی جو لفظ آیا ہے مجتہد کے بارے میں, کہ یہ لفظ مجتہد کہاں سے آیا ہے اور کس طرح سے اس کو جو ہے وہ عام کیا گیا ہے. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک سیشن اور کر کے اس کے بعد ہم جو ہے وہ قیامت پر آ جائیں گے. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے, اور ہمارے اس درس کا ثواب جو ہے وہ پروردگار عالم ہمارے تمام مرحومین کی روحوں کو عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. آپ سب مل کر ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کا جو بھی ثواب ہے شہداء معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں. پروردگارہ ان کے طفیل میں اس سورہ فاتحہ کا جو بھی اجر و ثواب ہے وہ تمام شہداء کرام, شہداء ملت, شہداء ایران, عراق, شہداء کربلا, شہداء شام اور سیریا
اور جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، اور بالخصوص ابھی جو ایران میں شہداء جو شہید ہوئے ہیں، ان سب کی روحوں کو ہدیہ کرتے ہیں، اور ان کے طفیل میں جو بھی اجر و ثواب ہے وہ تمام مرحومین کی روحوں کو، بالخصوص ہمارے گروپ کے جتنے بھی ممبران ہیں قرآن کے، ان سب کے مرحومین کی روحوں کو ہدیہ کرتے ہیں، اور بالخصوص مرحوم سید ابو محمد ابن سید تصدق حسین، مرحومہ کنیز فاطمہ، مرحومہ رئیس فاطمہ، مرحوم سید اختر حسین جعفری، مرحوم سید تزین پاشا، مرحومہ احمدی بیگم، مرحوم سید جعفر حسین، مرحوم سید عابد حسین، مرحومہ نیلوفر بالگرامی، مرحومہ ذاقیہ بیگم، مرحومہ ثریا نقوی، مرحومہ سروری خاتون، مرحوم علمدار حسین، اور مرحوم سید ظہیر حسن زیدی، اور مرحوم سید سردار حسین، مرحومہ شیراز فاطمہ، مرحوم محمد باقر، مرحومہ محمد طاہر، مرحومہ قمر النساء، اور جتنے بھی ہمارے یہ ممبران جو ابھی اس وقت اس درس میں شامل ہوئے ہیں، ان کے مرحومین کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ پروردگارہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ان کی برزخ کی منزل کو آسان فرما، ان کی قبر کی منزل کو آسان فرما، انہیں جوارے میں معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ علیمہ، آپ نے بہت ہی واضح طور